अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। अब व्यूअर्स, जो हुकूमत पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर जो यकसा कौमी निसाब नाफज कर दिया, उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो प्राइमरी तक की जो किताबें हैं बुनियादी तौर पर उसमें इस्लामियात उर्दू को तो उर्दू में रखा गया है, लेकिन जो ज़रिया तालीम बुनियादी तौर पर बाकी तमाम किताबों को, साइंसिस की किताबों को या सोशल स्टडी की किताबों को बुनियादी तौर पर वो अंग्रेज़ी में रख दिया गया है। अब इसके हवाले से जो एक तरह से इम्प्लीकेशन जो इसके जो असरात हुए हैं वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बुनियादी तौर पर ज़बान की अहमियत बुनियादी तौर पर होती क्या है। इस हवाले से जो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप पर चीज़ें जो है वाज़े करने की कोशिश करूँ और पाकिस्तान की तारीख से हम कुछ मिसालें जो है वो अक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़बान की अहमियत के हवाले से मैं आपको स्टालिन का एक कॉल सुनाना चाहूँगा। तो स्टालिन ने कहा था बुनियादी तौर पर सब जो कौम है उसके या एक तबका है उससे में सबसे जो ज़ालिम या मुनाफिक जिसे वो कहता है कि बुनियादी तौर पर तबका होता है वो बुनियादी तौर पर जो मिडिल क्लास का तबका वो बुनियादी तौर पर होता है। क्यों? क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जब एलीट हुकूमत में आती है तो बुनियादी तौर पर वो उसके साथ मिल जाता है, और जब जो मिडिल क्लास तबका या लोअर मिडिल क्लास तबका है वो आता है तो बुनियादी तौर पर ये जो मिडिल क्लास तबका होता है वो लोअर मिडिल क्लास के साथ बुनियादी तौर पर मिल जाता है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल ले तो ज़बान की अहमियत के हवाले से, क्योंकि ये मिसाल की अहमियत इस लिहाज से अहम थी कि बुनियादी तौर पर जब मिडिल क्लास का तबका जो बुनियादी तो हमारे यहाँ तो मिडिल का तबका बुनियादी तौर पर है ही नहीं, क्योंकि उसमें फ़र्क इतना आ गया कि आप 17वें ग्रेड से ऊपर चले जाएँ को बुनियादी तौर पर आपको कोई भी शख्स बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बुनियादी तौर पर नीचे से ऊपर बुनियादी तौर पर आया हो। इनमें बुनियादी तौर पर इन्हीं जो एलीट स्कूल्स हैं उनमें तालीम हासिल करने वाले जो तालिब इल्म है जो अंग्रेज़ी ज़बान जिन पर अबूर हासिल करते हैं और वो CSS का इम्तिहान पास करके सिविल सर्विस में चले जाते हैं, और अंग्रेज़ी बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर फंक्शनल इंग्लिश अंग्रेज़ी के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उसमें कुछ नसाब जो है बुनियादी तौर पर उसका भी अजीब व गरीब सा होता है वो शामिल कर दिया जाता है। उन इसको वाज़े करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सबसे एक मिसाल दे देता हूँ। कराची के अंदर नोम चॉम्स्की वो दानिश्वर है, मैं उनकी तारीफ़ इस हवाले से नहीं करता, वो कौन है वो आप सिर्फ इतना जान लें कि नोम चॉम्स्की एक दानिश्वर है अमेरिका के। तो वो पाकिस्तान कराची के अंदर जब आए तो उन्होंने पूछा गया कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, तो मौसूफ़ ने क्या जवाब दिया, सुनिए। वो कहते हैं जब आपके मकामी लोग मकामी ज़रूरियात के मुताबिक मकामी नसाब वज़ा करके मकामी माहौल में तालीम देंगे और इस तालीम से बहरावर लोग मुल्क की बाग डोर संभालेंगे तो आपका मुल्क तरक्की की दौर में शामिल हो जाएगा। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़बान की अहमियत का। ये अमेरिकी एक दानिश्वर है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तारीख़ का सबसे बड़ा, यूरोप की तारीख़ में अब तक का सबसे बड़ा जो तारीख़ दान है या हिस्टोरियन है या हिस्ट्री राइटर है आर्नोल्ड जे टोइनबी, उनकी बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर वो एक बहुत ही अच्छे उनकी एक किताब बुनियादी तौर पर तारीख़ पाकिस्तान एक तो उनकी किताबों का एक बहुत बड़ा मजमूआ है, वो दर्जनों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक कॉन्साइज हिस्ट्री शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो बुनियादी तौर पर लिखी उन्होंने तर्जमा किया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर गुलाम रसूल महर साहब ने बुनियादी तौर पर तर्जमा किया है। वो टाइनबी की किताब तारीख़ जो तो दुनिया की तारीख़ के हवाले से वो बुनियादी तौर पर तुर्की का जो मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी ज़बान जब तब्दील की बुनियादी तौर पर जानते हैं कि अरबी का जब रस्म ख़त्म किया बुनियादी तौर पर उन्होंने तो कितनी नफ़रत की। बुनियादी तौर पर उनकी जो अज़ानें थी या उन्होंने कुरान पाक भी जो अपनी ज़बान में देना वो तालीम उसकी देना शुरू कर दी कि बुनियादी तौर पर उनकी तहज़ीब इस हवाले से किस तरह जो ख़त्म हुई। तो हिटलर के ज़माने का वो हम असर है, वो कहते हैं हिटलर के तुर्क हम असर यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कौम को अपने तहज़ीबी विरसे से यकसर तहज़ीबी विरसे से जो इस्लामी विरसा था उसका यकसर काटने का मकसद बड़ी कामयाबी के साथ मगर कम शदीद ज़राए से हासिल किया, लेकिन ये ज़रिया कहीं ज़्यादा मुअस्सर था। लेकिन ये ज़रिया कहीं ज़्यादा मुअस्सर था यानी कम शदीद ज़राए से हासिल किया, लेकिन ये जो ज़रिया था मतलब कि उसको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा बुनियादी तौर पर उसकी इस्लामी जड़ें काटने के लिए। बुनियादी तौर पर जो ज़रिया उसने इस्तेमाल किया वो था तो छोटा सा, लेकिन उसका जो असरात थे वो बहुत वसी थे। क्या किया उसने, लेकिन ये ज़रिया कहीं ज़्यादा मुअस्सर था यानी रस्मुल ख़त की तब्दीली तुर्क आमर का मकसद इसके अलावा और कुछ ना था कि अपने हमवतनों को ईरानी सकाफ़ती और तहज़ीबी निज़ाम से यकसर आज़ाद कर दे और इनके फ़िक्र व नज़र और इनकी सकाफ़त को मगरबी तहज़ीब के सांचे में बिलजबर ढाल दे। बिलजबर ये टोइन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डाल दे, लेकिन बजाय इसके कि वो इन किताबों को नज़र आतिश करता जो इस तहज़ीब की अमीन थी, इसने रस्मुल ख़त को बदलने का तरीक़ा इख्तियार किया
یعنی جو اس تہذیب کو کی امین تھی، بجائے کہ وہ ان کتابوں کو نظر آتش کرتا جو بنیادی طور پر دوبارہ بھی شائع ہو سکتی تھی، تو لیکن جو اس تہذیب کی امین تھیں اس نے کیا کیا، رسم الخط کو بدلنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربی، فارسی اور خود ترک عثمانیہ لٹریچر نئی نسلوں کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ اب ایسا لٹریچر جس کے اثر سے وہ اس مغربیت کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکتے تھے جو ترک آمر اپنے ملک پر مسلط کر رہا تھا۔ یعنی اس ریزسٹنس جو یورپ کا ایک پورا سیلاب برطانیہ کی شکل میں سامنے آ رہا تھا، بجائے کہ جو قوموں میں ایک جذبہ تھا، ایک پورا ان کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی، ایک پوری تہذیب تھی۔ تہذیب بنیادی طور پر جو سیاسی پولیٹیکل تمام جو گوشے اس پر مشتمل ہوتی ہے، آپ کی پوری فکر و سوچ پر مشتمل ہوتی ہے، بجائے کہ ان فکر و نظر کے ساتھ وہ ایک طرح سے قوم رزسٹ کرتی۔ اس نے اس سلیبس کو، اس پورے رسم الخط کو تبدیل کرتے ہوئے جو قوم پر ایک طرح سے مسلط کیا۔ اب کتاب کسی کو جلانے کی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے کہ وہ رسم الخط جو اس لٹریچر، اس حادثے کے لیے کلیدی کی حیثیت رکھتا تھا، تبدیل کیا جا چکا تھا۔ اب وہ پھر آگے کہتے ہیں، اس کے کھو جانے کے بعد اس لٹریچر کے جوہری اثر سے کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تھا۔ اب پورے اطمینان کے ساتھ ان علمی کتابوں اور بلند پایہ مخطوطوں کو الماریوں میں سڑنے کے لیے چھوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ نئے رسم الخط کی تلوار چلنے کے بعد اب وہ بابل کے پرانے صحیفوں کی طرح نئی نسلوں کے لیے ناقابل فہم ہو گئی ہے، اور ماہرین کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے علاوہ کسی کی ان تک رسائی نہیں رہی۔ اپنے رسم الخط کی تنسیخ اور کتابوں کو نظر آتش کرنا تہذیبی روایات سے اپنا تعلق کاٹ دینے کا مادی مظہر ہے۔ جی آرنولڈ ٹوئنبی تاریخ مطالعہ تاریخ میں، جس کا ترجمہ کیا ہے غلام رسول مہر نے، بنیادی طور پر ان میں انہوں نے اس حوالے سے جو رسم الخط ہے، جو زبان ہے بنیادی، جو اس کی گرامر ہے، اس کی جو صحف نحو ہے، جو اس کی تجوید ہے، بنیادی طور پر یہ جو بنیادی طور پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے تاریخ دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے کس طرح رسم الخط کو عربی، فارسی جو اس کے لٹریچر کو ختم کرنے کے لیے اس رسم الخط کو ہی عوام سے ذہن سے مسخ کر دیا۔ زبان جو بنیادی طور پر وہ زبان جب تبدیل کر دی رسم الخط، تو اس کا لٹریچر بنیادی طور پر خود بخود ختم ہو گیا، تو بنیادی طور پر ان کا جو ماضی تھا ان کی نظر سے ایک طرح سے نظر سے اوجھل ہو گیا۔ آج ترک ایک جو ہے وہ ایک سیکولر لبرل بنیادی طور پر ملک ہے، جو در حقیقت یورپ کے تمام جو قوانین جو اس میں جو ہے یا یورپ کی جتنی بھی اقدار ہے وہ آپ کو آسانی سے وہاں پر ملنے، اگر آپ یورپ میں نہیں جا سکتے تو آپ کو ترکی میں وہ تمام جو ہے سہولتیں جو ہے میسر آ سکتی ہیں۔ اب یہ 3 مثالیں میں نے آپ اسٹالن کی دی، اس کے بعد نوم چومسکی کی دی، اور پھر میں نے آپ کو ٹوئنبی کی دی۔ یہ تینوں جدید تاریخ کے جو ایک ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسٹالن جو بنیادی طور پر ایک انقلاب کا بانی تھا بنیادی طور پر، وہ اس کی ایک طرح سے دلیل اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے جو ہے عملیت پسند یا عمل کے میدان میں جو ہے وہ بنیادی طور پر نظر آتا ہے۔ اور ٹوئنبی جو ایک طرح سے بہت بڑے تاریخ دان ہیں، جن کو پوری دنیا میں ایک طرح سے اتھارٹی مانا جاتا ہے ان کی کتابوں کو بنیادی طور پر، اور اسی طرح نوم چومسکی جو اب امریکہ کے اندر اب بھی حیات ہے بنیادی طور پر، ان کی بات اس طرح سے، یہ دلیل ایک آپ کی زبان کی اہمیت کے لیے میں نے آپ کو کوٹ کر دی۔ اب بات کر لیتے ہیں مختلف چیزوں کو۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو اس چیز کو لے لیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر زبان جو بنیادی طور پر ایک وہ اردو نہیں انگریزی ہونی چاہیے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ تھوڑی سا غور کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر اردو کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے، یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اردو کے حوالے سے آپ بنیادی طور پر نصاب تو پہلے تیار کر لیں، اچھی کتاب تو تیار کر لیں، تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ بنیادی طور پر کوئی کہے کہ انڈا مرغی سے پہلے انڈا ہونا چاہیے، کہ جب مرغی آپ لائیں گے پھر ہی انڈا آئے گا۔ یہ وہی بات ہے، جب آپ ایک آئین کے ذریعے اس بات کو رکھ دیں گے کہ بنیادی طور پر اردو کو قومی جو کہ ہے لیکن قومی زبان کے طور پر اب نافذ کیا جائے گا بنیادی طور پر، تب ہی یہ معاملہ آگے حل کی طرف بڑھے گا۔ جب آپ اس معاملے کو ایک طرح سے سیاسی معاملہ بنائیں گے تب یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا، سیاستدان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بنیادی طور پر وہ استعمال کریں گے۔ اب اس کے ایک طرف دوسرے پہلو کی طرف غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو بنیادی طور پر
جو پاکستان کی ایک قومی زبان ہے جسے قائد اعظم نے پاکستان کی زبان قرار دیا، اور یہی پاکستان کے قائد اعظم نے کہا کہ اس کے اندر آپ اردو زبان کو اسلامی اقدار اور اسلامی تاریخ سے مزین کریں اور اس کو اسلام کا جو بنیادی طور پر آئینہ بنائے۔ یہ پاکستان کے بانی کا ایک بیان ہے، اور اس طرح پاکستان کے قرارداد مقاصد آئین کی شق 31 اور جو پاکستان کا سپریم کورٹ ہے ان کا بھی اس والے سے جو ہے وہ آ چکا ہے، اس والے سے جو فیصلہ کہ بنیادی طور پر قومی زبان جو بنیادی طور پر اردو ہے اس کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے۔ اب بنیادی طور پر اردو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر تمام ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ جو زبان ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر پوری تہذیب کی مظہر ہوتی ہے، اور زبان کے اندر آپ بنیادی طور پر جب تجارتی عنصر داخل ہوتا ہے تو آپ کا نصاب بنیادی طور پر یا آپ کا وہ بھی ایک طرح سے تجارت ہی کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی نظر ہو جاتا ہے، اور پورا آپ کا جو ہے تعلیمی نظام وہ بھی اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور تعلیم کے اندر جو بنیادی طور پر تجارتی عنصر اب جو ہے ہم جانتے ہیں بنیادی طور پر وہ سب سے زیادہ غالب ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ بنیادی طور پر اردو زبان کی اہمیت کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی کو بنیادی طور پر ذریعہ تعلیم بھی بنانا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو یہ تمام ماہرین جو وہ نفسیہ یا لسانیات ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ جب تک آپ کے بنیادی نظریات بنیادی جو ایک طرح سے بنیادی معلومات ہے یا بنیادی تصورات ہے کسی سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا دوسرے یا ہمارے خود ہمارے لٹریچر کے حوالے سے وہ مقامی زبان کے ہی ذریعے پختہ ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تو آپ کوئی دوسری زبان نہیں سیکھ سکتے۔ اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بنیادی طور پر انگریزی کو پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ جو آسان بچے کو جب ہم سکھاتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں آسان سے جو مشکل کی طرف لے کے جاتے ہیں یا کم سے زیادہ کی طرف بنیادی طور پر لے کے جاتے ہیں۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ بنیادی طور پر انگریزی کا بوجھ بھی اب ان پہ ڈال دیا ہے۔ اب بنیادی طور پر انگریزی کا جب بوجھ ڈالا ہے تو جو ٹیچر ہے وہ بنیادی طور پر اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو پاکستان کے جو ماہر تعلیم ہے پروفیسر محمد اکرم، ماہر تعلیم تنظیمیں پاکستان کے جو پاکستان کے تعلیم کے حوالے سے ایک تنظیم ہے بنیادی پرائیویٹ ان کے ایک صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ بنیادی پر ابھی جو نظام نافذ ہوا ہے جو اساتذہ کرام نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، جو استاد ہے وہ بھی اس انگریزی کتاب کو، سوشل اسٹڈی کو یا سائنس کو کتاب کو نہیں پڑھا پا رہے کہ انہیں انگریزی کی سمجھ نہیں ہے، بنیادی طور پر طلباء کو کیا پڑھائیں گے۔ اب مجبوراً ان کو اردو زبان میں اس کے تراجم کروا کر اسکولوں میں جو ہے دینے پڑے۔ اسی طرح جو ایلیٹ طبقہ ہے بنیادی طور پر انہوں نے وہ نصاب بھی نافذ کر دیا، لیکن جو ان کا مغربی سیکولر جو ایک طرح کا نصاب ہے اس کو بھی بنیادی طور پر ختم نہیں کیا۔ اب بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے والدین پر ایک اور بوجھ آ گیا ہے اور بچوں پر اس لحاظ سے ایک دوسرا بوجھ آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، تو اس لحاظ سے وہ کیا سیکھیں گے، کس طرح سے جو ہے ان کی نشوونما ہو سکے گی۔ وہ ایک طرح سے جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے جو بنیادی طور پر زیادہ پاکستان کے کثیر آبادی ہے بنیادی طور پر، وہ در حقیقت ایک طرح سے اسی تجربے کا شکار ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر وہ کوئی چیزیں زیادہ ہم جس سے کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں وہ ذہنی جو اس کی نشوونما ہے، جو اس کا ارتقاء ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر بات کریں کہ بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ماہرین لسانیات جو اس چیز پہ جو متفق ہے کہ بنیادی طور پر جب تک آپ کے بنیادی نظریات اکٹھے وہ بنیادی طور پر کلیئر نہیں ہوتے تب تک آپ بنیادی طور پر صحیح طرح سے وہ جو ہے دوسری زبان یا دوسرے زبان کے جو ہے وہ تصورات یا خیالات یا سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم کو صحیح طرح سے لے نہیں سکتے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ بنیادی طور پر اسی طرح زبان کو اب اگر ہم شروع سے نافذ کریں گے بنیادی طور پر یہ زبان 12ویں تک جو ہے بنیادی طور پر اس کو نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کہ اگر ہم 9ویں اور 10ویں کو لے لیں تو 9ویں 10ویں بچہ سائنس پڑھنا شروع کرتا ہے کتاب کے طور پر، 11ویں اور 12ویں میں جب وہی کتاب جو انگریزی میں جب وہ پاتا ہے تو پچھلے جو اس نے میری ہی مثال ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ انالیٹیکل کیمسٹری پڑھی ہے تو بنیادی پر 9ویں 10ویں میں اردو میں پڑھی، 11ویں 12ویں میں چلے جائیں تو وہاں پہ بنیادی طور پر ہم نے بنیادی طور پر جو کیمسٹری پڑھی ہے وہ بنیادی طور پر جو انگریزی میں ہو گئی، وہ پہلے ہم نے اردو میں پڑھی لیکن اب جو 11ویں 12ویں میں پڑھی وہی جو کیمسٹری تھی وہ بنیادی 9ویں 10ویں جو پڑھی تھی اس کا ایک وسیع پرسپیکٹو تھا یا اس کا براڈ ایک ایریا تھا، اس کو زیادہ بہتر انداز سے بیان کر کے بیان کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو نہ سمجھنے والے ایک طرح سے مشکل یہ پیدا ہوگی کہ وہ دوسری زبان میں ہو گئی، تو وہ جو پچھلے ایک طرح سے ہم نے جو چیزیں سیکھی تھی وہ ہم نے سمجھے کوئی ہم نے یہ سمجھا یا ہم اس لحاظ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک تو کیونکہ نئی اصطلاحیں آ جاتی، اردو میں کوئی اور اصطلاح تھی وہاں پہ گئے تو کوئی نئی اصطلاحیں آ گئی تو بنیادی طور پر ایک سمجھنے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے، تو اس طرح جو بچے کا مائنڈ ہے بنیادی طور پر
بنیادی نظریات کے حوالے سے وہ کلیئر نہیں ہو پاتا. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم سائنسدان پیدا نہیں کر سکے بلکہ ایک سائنس کے استاد پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں کیمسٹری کا، فزکس کا، میتھ کا یا دوسرے سبجیکٹ کا، سائنس کے مضامین کا استاد ہوتا ہے. سائنسدان بنیادی طور پر بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں. تو بنیادی وجہ اس کی یہی ہے، جب وہ تصورات یا اس کے خیالات ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتے بنیادی طور پر. اس لیے وہ بنیادی طور پر ایک طرح سے وہ جب اپنی ایم ایس سی یا ڈگری مکمل کرتا ہے تو وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے وہ کوئی نوکری تلاش کرے جو اپنا گزر بسر بنیادی طور پر کر سکے. یہ تو یہی بنیادی طور پر وجہ ہے کہ بنیادی طور پر جب تک آپ بنیادی طور پر زبان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے تو بنیادی طور پر آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے. اس کی مثالیں ہم بنیادی طور پر یہی لے سکتے ہیں کہ علاقائیت کو بنیادی طور پر فروغ نہیں دینا چاہیے. بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر یہ جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے، یہ ہماری تو جو سیاستدان ہیں وہ بنیادی طور پر عوام کو جو انگیج کرتے ہیں وہ اردو زبان میں کرتے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہیں، وہاں گھر میں بھی انگریزی بولتے ہیں اور جو اسکولوں میں بھی وہ بنیادی طور پر انگریزی بولتے ہیں. لیکن یہ ہمیں اپروچ بنیادی طور پر یا عوام کو وہ انگریزی میں کرتے ہیں. جب وہ انگریزی میں اردو میں اپروچ کرتے ہیں عوام کو، بنیادی طور پر عوام کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل خلاف نہیں ہے اردو کے. لیکن یہی جو ہے بنیادی طور پر اسمبلی کے اندر کبھی بھی اس بات پر متفق نہیں ہوتے. پوری زبان ملک جو ہے ایک طرح سے سول بیوروکریسی کے اندر جو ہے مختلف اداروں کے اندر، جوڈیشری کے اندر بنیادی طور پر جو ہمارے ججز صاحبان ہیں جو فیصلے لکھتے ہیں ان کو بھی اردو میں بنیادی طور پر کیا جائے تاکہ بچوں کا جو ہے ذہنی جو پرسپیکٹیو ہے، چاہے وہ سیاست کے لحاظ معاشرت کے لحاظ کے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اپنی زبان میں بنیادی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہو سکیں تاکہ وہ صحیح چیزوں کو صحیح سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اب دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اردو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، کہ بنیادی طور پر اردو میں بنیادی طور پر اس کا کوئی کہ وہ مواد نہیں ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی مطلب کہ ایک طرح سے ایک صحیح غلطی بنیادی طور پر کی جاتی ہے یا کم علمی ہے کہ بنیادی طور پر یہ 70 سے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ انگریزی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ مواد موجود ہے بنیادی طور پر کہ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اور بالکل انگریزی کے خلاف نہیں، انگریزی کے حق میں وہ دلیل ہے جو ہم دیں گے بنیادی طور پر. لیکن 70 کی دہائی کے بعد جو سائنس کا علم ہے بنیادی طور پر وہ بنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر وہ منتقل ہو چکا ہے فرانس، جرمنی، فرینچ زبان کے میں، فرانسیسی زبان میں، جرمنی زبان میں، جاپان کی اپنی زبان میں اور چین کی اپنی زبان میں. اب 50% جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے وہ بنیادی طور پر انگریزی میں رہ گیا ہے. اب بنیادی یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر برطانیہ اور امریکہ میں 21 ایسے ادارے ہیں جو ترجمے کرتے ہیں نئی ٹیکنالوجی اور سائنس کے اس حوالے سے. بنیادی طور تو آپ کو اس چیز کا اظہار ہو جانا چاہیے کہ بنیادی پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر آپ برطانیہ میں جائیں گے تو بنیادی طور پر آپ کو فرینچ وہ انگریزی ملے گی، فرانس میں جائیں گے آپ کو وہاں فرینچ ملے گی، جرمن میں جائیں گے جرمن ملے گی، جاپان میں جائیں گے آپ کو جاپنیز زبان ملے گی، چائنا میں جائیں گے تو چائنیز زبان ملے گی. اسی چائنا سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک صاحب جو بنیادی ماہر تعلیم ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں پر گئے تو بنیادی طور پر بیجنگ میں گئے تو بنیادی طور پر جو ان کا مترجم تھا وہ ان کو بتا رہا تھا، لیکن جب وہ وہان میں گئے تو جو مترجم تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہاں کی بولی سمجھ نہیں آتی. تو اس سے پھر انہیں دوسرا مترجم دیا گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے یہاں جو بنیادی طور پر زبان کی جو بولی جسے ہم کہتے ہیں بدل جاتی ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں. چین میں یہی معاملہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں ہی تعلیم دی ہے. تو لیکن بنیادی طور پر یہ بات یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بنیادی طور پر انگریزی ہی میں ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑی اب بھی غلط فہمی ہے، لیکن اب وہ جو ہے 50-50 جو ہے اس کا ہو چکا ہے. لیکن انگریزی اس لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ آپ بچے کو 12ویں کے بعد جب اس کے جو نظریات ہیں تمام موضوعات کے حوالے سے وہ کٹ اینڈ کلیئر اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر واضح ہو جائیں، تو اس کے بعد بنیادی طور پر انگریزی کو ثانوی زبان کے ذریعے جو پڑھایا جائے اور اس کو فنکشنل انگریزی کے طور پر پڑھایا جائے، زبان کے طور پر پڑھایا جائے، بجائے کہ آپ دوسری چیز اس میں ایڈ کر دیں کہ جب وہ زبان سیکھ لے گا تو وہ لٹریچر یا تاریخ یا دوسرے موضوعات پہ جو ہے وہ خود اس پہ عبور حاصل کرتے ہوئے وہ اس کو پڑھ سکے گا اور علم جو ہے وہ حاصل کر سکے گا. اب بنیادی طور پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ کس طرح اکٹھے ہوں گے. تو بنیادی طور پر کہ تمام صوبے کو سندھ اب جو ہم نے جو سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے کونسل بنائی تھی تو ان میں تمام لوگ تو شریک ہوئے، لیکن سندھ کی طرف سے ان کا کوئی ایک بندہ بھی شریک نہیں ہوا. اور بنیادی طور پر حکومت نے وفاقی حکومت نے بنیادی طور پر تمام افراد کو اس میں انگیج کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے جو ایڈوائزر ہے وہ تمام صوبوں میں جاتے بھی رہے.